नाजरीन आदाब। टीवी सीरियल और ख़ास तौर से पाकिस्तानी टीवी सीरियल जिनकी आई धूम सारी दुनिया में है, ये अपनी इब्तदा से ही लोगों को मुतासिर करने में कामयाब रहा है। जब पाकिस्तान का एक ही चैनल हुआ करता था जिसे पीटीवी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी उनमें लिखे गए सीरियल्स की धूम हिंदुस्तान में भी थी। हिंदुस्तान में हम अपने बचपन में जब छोटे छोटे थे तो कैसेट्स या केबल पे इस तरह की चीज़ें देखते थे और हर शख्स छोटा हो या बड़ा वो उन सीरियल्स को पसंद करता था। आज बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारे टीवी चैनल्स मार्केट में हैं। सारी दुनिया में टीवी चैनल्स की धूम है। 80 की दहाई में जो सीरियल्स पाकिस्तान में लिखे गए, पाकिस्तान में दिखाए गए या पाकिस्तान में खेले गए ड्रामे, और अब जब इस कदर वसाइल मौजूद हैं और जो ड्रामे इस वक्त खेले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, उनमें किस तरह की तब्दीलियां आई हैं, ये सब बातें हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के निहायत ही अहम और मोतबर नाम असगर नदीम सैयद साहब से। असगर साहब, आपका खैर मकदम है रेख्ता स्टूडियो। बहुत शुक्रिया। 1980 का ज़माना जी, जब आपने लिखना शुरू किया, और उस वक्त जो घर घर पहुंचे आपके सीरियल और बहुत धूम रही हिंदुस्तान में भी उन ड्रामों की, वो ज़माना और फिर आज का ज़माना, इस वक्त 2014 है, ये काफ़ी पानी बह चुका है, काफ़ी अरसा हो गया है। जब आपने सीरियल लिखना शुरू किए तो आपको लग रहा था कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं इसकी इस कदर पजीराई होगी? वो इसलिए उस वक्त महसूस हुआ कि एक ही चैनल था पाकिस्तान टेलीविज़न, और उसके मैंडेट पे था कि वो पब्लिक सर्विस टेलीविज़न है और हर घर में उसकी नशरियात ने जाना है। तो ये जो एक हमारे लिए एक चैलेंज था कि पूरे फैमिली ने बैठ के खेल देखना है, तो ज़ाहिर है एक जिम्मेदारी ये आई कि भाई आप किन इश्यूज़ पे बात करेंगे, आप किस रुख पे ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, आप क्या मैसेज देंगे, आप सोसाइटी की कौन कौन सी जो तबके हैं और उनके तज़ादात हैं या जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको किस तरीके से आप खेल के अंदर लाएंगे। तो मैं आई वॉज टू यंग व्हेन जब मुझे कॉल किया गया कि आप आएँ और लिखें। मैं एज ए पोइट मौजूद था लिटरेरी सीन के ऊपर, लेकिन नॉट एज ए, ना ही मुझे मालूम था कि ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब टेलीविज़न पाकिस्तान में आया है तो ये 64 का ज़माना है। उस वक्त इंडिया में भी टीवी नहीं आया था, क्योंकि इंडिया में टीवी बाद में आया, दूरदर्शन। तो हमें बताया गया कि जो हमारा ड्रामा था वो यहाँ भी लोग देखते थे या फॉलो करते थे, क्योंकि पहली बार टीवी ड्रामे का फॉर्मेट मीडियम सामने आया था। बाद में तो खैर दूरदर्शन ने बहुत अच्छे प्ले किए, बहुत अच्छे सीरियल उनके आए और बहुत ही रियलिटी बेस्ड आए, बहुत ही कल्चरल बेस्ड सीरियल आए जिनको हमने देखा भी और एडमायर भी किया। तो मुझे याद है मैं पहली बार इंडिया आया था 91 गालिबन या 90, तो मेरा सीरियल चांद ग्रहण यहाँ पर चल रहा था और उसके कैसेट भी बिक रहे थे। तो तब पता चला कि एक प्ले की जो है लोगों तक पहुँचना वो कितना अहम होता है, कि जो उसमें मसाइल थे वो यहाँ के लोग भी देखना चाहते थे कि इंसानी मसाइल तो हर जगह के तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो वो वक्त सीखने का वक्त भी था और एक चैलेंज भी था कि आप पाकिस्तान में भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी है कि आपके पास मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ तरह की एनवायरनमेंट है। तो मैं जिन इलाकों से बिलोंग करता था वो सराकी बेल्ट थे, उनमें चुलिस्तान का एक इलाका है, उसकी एक हिस्ट्री है, उस पर मेरा पहला सीरियल आया। फिर मुल्तान के फ्यूडल सोसाइटी पे आया, फिर सिंध की फ्यूडल सोसाइटी पे आया। तो इस तरह हम लोग तजर्बे करते रहे और लोग बहुत उसको पसंद करते रहे। तो असगर साहब, ये आप लोगों में ये प्लेज या ड्रामा लिखने से पहले बहसियत शायर जाने जाते थे, तो आपको लगा नहीं कि ये जो मैं नया काम करने जा रहा हूँ इसका मुझे तजुर्बा नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरी जो बनी बनाई एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है,
وہ بھی اس پہ حرف آئے یا ضرب آئے، یہ چیلنج آپ نے کس طرح قبول کیا؟ ایسا ہوا کہ میں نے خواہش نہیں کی تھی، حالانکہ میرے بہت ہی قریبی دوست اسکرپٹ کے ایڈیٹر تھے، سرمد صاحبائی، خود اچھے شاعر ہیں بڑے، تو انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم لکھو، شاید تو ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک کرافٹ ہے یہ. اب تو میں خود ڈرامہ پڑھاتا ہوں، اسکرپٹ پڑھاتا ہوں، تو اب تو امریکی کتابیں موجود ہیں جن کو پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرائزیشن کیا ہے اور اسکرین پلے کیا ہے اور سٹوری سٹرکچر کیا ہے اور ڈائلاگ کی کیا امپورٹنس ہے. وہ تو اب تو ہم اس کو سیکھ گئے. اس وقت ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے تھے. تو مجھے جس ڈائریکٹر نے بلایا تھا وہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا، قمر آفتاب. اس نے مجھے اس کی جو بیسکس تھیں وہ بتا دی تھی کہ اس طرح سے. پھر بھی آدمی کو سیکھتے سیکھتے وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سٹوری ٹیلنگ کا کہ تھوڑا سا بھی سینس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سٹوری اوپن کیسے ہوتی ہے، سٹوری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کریکٹر انٹرسٹنگ کیسے ہوتا ہے. یہ پھر ہم نے پریکٹس سے سیکھا، گراؤنڈ ریئلٹی سے سیکھا اور ریہرسل کے ساتھ سیکھا. تو آدمی میں جتنا پیشن ہو اتنی جلدی وہ اس کو سیکھ لیتا ہے. اصغر صاحب، اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ نے سیریل لکھنا شروع کیا، اور سمجھیے کہ اس وقت سیریل کی ایک طرح سے ابتدا بھی ہو رہی تھی، آپ بتا رہے ہیں کہ 64-65 میں تو ٹیلی ویژن آیا ہی ہے، تو آپ کے ساتھ اس وقت اہم لکھنے والے کون سے لوگ تھے؟ آپ سے کچھ سینئر یا آپ کے ساتھی؟ میں اتفاق سے جو سیلیبریٹی جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ان میں سب سے جونیئر ہوں میں. اور میرے بعد کوئی جنریشن اس طرح سے نہیں آئی. یہ میں آج سوچتا ہوں کہ میں نے 30 سال 35 سال لکھا ہے، لیکن میرے سے سب سے سینئر تھے صفدر میر صاحب، اس وقت لکھ رہے تھے. اشفاق احمد لکھ رہے تھے اس وقت، اور اس وقت اے حمید لکھ رہے تھے. یہ رائٹرز ہمارے فکشن کے رائٹرز ہیں. بانو قدسیہ لکھ رہی تھیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا حسینہ معین لکھ رہی تھیں جن کے یہاں 1-2 سیریل چلے، اور یہ سب سینئر تھے مجھ سے تقریباً. تو میں نے ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے ہم، وہ کرتے تھے. تو ایک اچھا ماحول تھا جس میں ہر طرح کے لکھنے والے تھے. مثلا کامیڈی کمال احمد رضوی کامیڈی لکھ رہے تھے، اور شعیب ہاشمی لکھ رہے تھے جو داماد ہیں فیض صاحب کے، سلیمہ کے ہسبینڈ ہیں سلیمہ ہاشمی کے. تو ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ایک موجود تھے، وہ لوگ جو تھیٹر کا تجربہ بھی رکھتے تھے اور جو دیکھ رہے تھے کہ ماڈرن سینسیبلٹی کہانی میں کیسے آتی ہے اور ماڈرن کریکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے اور ویژول کو یوز کیسے کرنا ہے، کہ ریڈیو ڈرامے سے اس کو فرق کرنا ہے تو ایک ویژول میڈیم کے طور پر آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے. مجھے یاد ہے ایک عجیب و غریب خط منٹو صاحب کا ابھی چھپا ہے یہاں، آپ کے علی احمد فاطمی نے ایک کتاب چھاپی ہے کامریڈ منٹو. اس میں ایک خط ہے منٹو صاحب کا احمد ندیم قاسمی کے نام. میں وہ پڑھ کے بڑا متاثر ہوا. اس میں وہ بامبے سے لکھ رہے تھے ان کو، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ فلم رائٹنگ کی جو ایکسرسائز ہے وہ قاسمی صاحب سیکھ لیں تاکہ ان کو 4 پیسے مل جائیں. تو اس میں ایک جملہ ہے کہ قاسمی صاحب آپ ایک کہانی کو ویژولی ڈیولپ کر کے تو دیکھیں اور کتنا مزہ آئے گا. اور ایک میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں، منٹو کا جملہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی جیب کترا ہے یا وہ ایک ظالم آدمی ہے، تو آپ نے یہ کہنا نہیں ہے، آپ نے اس کو ظلم کرتے دکھانا ہے، تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. تو یہ ویژول ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہوتی تھی. یہ منٹو اس زمانے میں سیکھ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا اس کے جو دوست ہیں وہ بھی یہ آرٹ سیکھیں. تو یہ اس طرح کا آرٹ ہے کہ کس طرح سے ہم ویژولی کہانی کو لے دکھائیں. اصغر صاحب، ابتدا میں آپ کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں کسی چیز کی ابتدا میں، اور ظاہر ہے ذہین طبقہ تو رہتا ہی ہے جو اس کو فروغ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، لیکن وسائل ظاہر ہے کم رہتے ہیں. پڑھنے لکھنے کے لیے چیزیں اس قدر میسر نہیں ہوتی ہیں جیسے آج ہیں. آج دنیا بھر کا لٹریچر آپ کے پاس موجود ہے، ہر طرح کی چیزیں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس زمانے کے سیریل دیکھتے ہیں اور آج کے سیریل دیکھتے ہیں تو بہت فرق لگتا ہے. تو کیا آج
جب وسائل بہت ہیں، کتابیں مارکیٹ میں ہیں، ہر چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن پھر بھی وہ سیریل نہیں لکھے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے لکھے جا چکے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جو مارکیٹ میں ہیں، ان کی جو یہ میسر آئی ہیں یہ سب چیزیں، ان کی وجہ سے تھوڑے سے ہم سیل پسند ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہ کنزیومر کا زمانہ ہے کہ جتنے زیادہ چینل آئیں گے اتنا زیادہ آپ کو پروڈکشن چاہیے، پروڈکشن بھی چاہیے. تو ایک انڈسٹری میں یہ ڈیولپ ہو گیا کیونکہ آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر پروڈکٹ چاہیے. اچھا، اب ڈیلی بیسس کے اوپر آرٹ نہیں ہوتا، پروڈکشن تو ہوتی ہے، آرٹ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی آنے سے ضروری نہیں ہے کہ کنٹینٹ میں، ہم نے کتابیں میں پڑھاتا ہوں فلم کی تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کم ٹیکنالوجی سے زیادہ اچھی چیز بنائی جا سکتی ہے کیونکہ کنٹینٹ اچھا ہو، کانسیپٹ اچھا ہو. تو ہمارے وقتوں میں رائٹر کو اہمیت دی جاتی تھی کہ جو رائٹر جو سوچتا تھا اس کو آگے پروڈکشن میں لائے. اب چونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو کام چاہیے تو ٹیکنالوجی تو آ گئی، لائٹ آ گئی، بہت اچھا میک اپ آ گیا، بہت اچھا فیشن ڈیزائننگ آ گئی، اور بہت اچھی آپ کے پاس ماڈلز آ گئیں. لیکن اصل کام تو وہ اسکرپٹ ہے جس کی بیس کے اوپر لوگوں کو آپ بات کرنی ہے. تو وہ کم سے کم تر ہوتا چلا گیا. اس لیے ہم آج اپنے پلیز جب دیکھتے ہیں تو چند ایشوز کو انہوں نے، اور وہ بھی زیادہ تر ہیں خواتین کے ایشوز، اور ان کو اس لیے پتا ہے کہ یہ خواتین دیکھ رہی ہیں کیونکہ جو میل ویورشپ ہے وہ کرنٹ افیئرز دیکھ رہی ہے. تو یہ جو فرق آیا کہ کرنٹ افیئر الگ ہو گئے، انٹرٹینمنٹ الگ ہو گئی، پہلے تو ایک ساتھ ہوتے تھے. تو اس وجہ سے فیمیل ویورشپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ گوسپ موجود ہے، وہ طلاق موجود ہے، وہ وائلنس موجود ہے اگینسٹ ویمن، وہ ساری سبجیکٹس موجود ہیں جو اس وقت ہماری جیسی سوسائٹیز میں موجود ہوتے ہیں. جی، تو کیا اسمر صاحب یہ سارے مسائل 80 میں موجود نہیں تھے جب آپ لکھ رہے تھے؟ یہ مسائل تو تب بھی رہے ہوں گے. بالکل تھے، اور ہم دکھاتے بھی تھے. میرے جتنے سیریل ہیں وہ سارے فیمیل اورینٹڈ ہیں کہ ہمارے ہاں فیوڈلز علاقے میں عورت کے کیا مسائل ہیں اور اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ دکھایا ہے، دکھاتے رہتے تھے. لیکن وہ ایک پورا سماج بھی اس کے اندر ہوتا تھا کہ اور ایشوز بھی اس کے اندر ہوتے تھے کہ ایک علاقے کے پانی کا ایشو ہے، یا ان کے ہاں غربت کا ایشو ہے، یا اس کی وجہ سے ایک وائلنس کا ایشو ہے. تو وہ سارے ایشو پیکج میں آتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے صرف ایک بات کرنی ہے، آپ پورا سماج جو تھا وہ نظر آتا تھا. تو وہ کمی اب محسوس ہو رہی ہے. اسد صاحب، اب جو ہم سیریل دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ کم دیکھ پاتے تھے، سی ڈیز لینا اور پھر اس کو دیکھنا، یا کیبل پہ کچھ لوگ دکھاتے تھے جس کی ریچ اتنی زیادہ نہیں تھی. زندگی چینل ایک ہندوستان میں شروع ہوا ہے حال ہی میں، تو بہت دھوم ہے اس کی اس وقت یہاں پہ، اور بہت لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں جو سیریل لکھے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں پاکستانی سیریل بہت بہتر ہیں. ایک ابتدا ہے، ایک انجام ہے سیریلز کا. لیکن 5-6 مہینے سے ہم جو سیریلز کو دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی سیریلز ہیں لگ بھگ ایک ہی طرح کے ہیں. یہ شروع میں ہمیں بہت اٹریکٹ کیا ان چیزوں نے کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے نئی تھی. لیکن اب جب ہم 5-6-10 سیریل پاکستان کے دیکھ چکے تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں یہی 1-2-3 چیزیں مسائل ہیں کہ لڑکیاں ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، طلاق ہوتا ہے، اور بس یہ 4-5-6 چیزیں ہر سیریل میں ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کا فوکس جو ہے، ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی عورت ہے. تو یہ مورر لیس یہ ایشوز زیادہ تر ہیں وہیں. دیکھیں اپر کلاس میں یہ ایشوز نہیں ہیں، ہو جائے ڈیورس ہو جائے دین وٹ. یہ مسائل تو وہاں آتے ہیں جہاں فائنینشلی ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو شروع میں وہ اچھے اس لیے لگے ہوں گے کہ اچھے ہوں گے، وہ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، کہ ایک تو ان کا فارمیٹ میڈیم سے مختلف تھا، دوسری چیز ایک زبان، اور تیسری چیز ایک، میں یہ نہیں کہتا یہاں کی زبان ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے، پھر آرٹسٹ ڈفرینٹ. تو یہ 2-3 چیزیں ذرا ایک نیونیس انہوں نے دی. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ تو وہی سبجیکٹس ہیں
جو کسی نے کسی طرح اسٹار پلس میں بھی تھے. اب ان کی ایک نئی شکل, وہی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ اور وہی بینک پڑھنا اور وہ. لیکن اس چینل کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ ایک کمپٹیشن آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی طرف سے یہ شکایت جائے کہ جی یہ تو مناٹنی ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ تبدیلی کریں, کچھ اور سیریل لگائیں. جب مثلا میرے جو سیریل پرائیویٹ پروڈکشن میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے لے آئیں اور کچھ ایسے بنائیں, تو اس کی وجہ سے شاید فرق پڑے. اچھا اصغر صاحب, ڈرامہ جو ہے نا آپ کے ہاں پاکستان میں, سیریل خاص طور سے, وہ ابتدا سے بہت مضبوط رہا ہے اور بہت عمدہ ڈرامے لکھے گئے اور اس سیریل کو اس طرح پیش بھی کیا گیا. لیکن آپ کے ہاں جو فلم انڈسٹری ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہو پائی جیسے انڈین فلم انڈسٹری ڈیولپ ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی وی آتا ہے تو اس میں تمام پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس اس میں چلے جاتے ہیں اور اس ادارے کو گروم کرتے ہیں. تو اسلم اظہر سے لے کر سائرہ کاظمی تک اور بہت سارے نام ہیں جو لوگ بائی چوائس ٹیلی ویژن میں آئے. فلم کا ماحول وہ نہیں تھا, کیونکہ فلم کا ماحول فائنانسرز کے ساتھ تھے, سیٹھوں کے پاس تھا, تو وہ لوگ وہاں نہیں جا سکے, گئے واپس آ گئے, کیونکہ ان کو دیکھا کہ یہ لوگ تو اپنی بات کرتے ہیں, تو میڈیم جو ہے اس کو اس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کا فائنانسز واپس آنے ہیں. ٹیلی ویژن نے ان کو فری ہینڈ دیا کہ آپ انٹلیکچولی گروم لوگ ہیں, پڑھے لکھے, اور اسی لیے جو اسکرپٹ پہ لوگ تھے وہ فکشن کے لوگ تھے. جیسے میں نے اشفاق احمد کا ذکر کیا, انور سجاد اس میں تھے, انتظار حسین تھے شروع کے, اس میں شوکت صدیقی تھے, یہ سارے فکشن کے لوگ تھے. تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ فکشن کی جو ڈیپتھ ہے وہ موجود رہی. اچھا, جو لوگ کامیاب نہیں ہوئے, کئی فکشن رائٹرز تھے کامیاب نہیں ہوئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن جو کامیاب ہوئے انہوں نے اس کو سنبھالا. پھر ہم لوگ آ گئے, ہمارا بھی لٹریچر سے تعلق تھا, اس لیے ہم بھی وہ بات کرنا چاہتے تھے جو ایک لٹریری وائس ہوتی ہے, تو ہم لوگوں نے بھی ان کو فالو کیا. نتیجہ یہ کہ وہ دور اچھا رہا, فلم کو وہ لوگ نہ مل سکے, اور فلم کا کلچر ہمارے ہاں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوا. ایکچولی جو ہماری فلم چلی ہے 2-3 ڈیکیڈز, وہ صرف میوزک کی وجہ سے چلی ہے اور پوئٹری کی وجہ سے چلی ہے. تمام جینون پوئٹس, فیض صاحب سے لے کر منیر نیازی, یہ سب لوگ, حبیب جالب, مہدی حسن نے ادھر گایا, نور جہاں نے گایا. تو نتیجہ یہ, اور پھر بنگالی ہمارے کچھ میوزیشنز تھے, میوزک ڈائریکٹرز تھے, انہوں نے اس کو سنبھالا. تو اس کی وجہ سے فلم کی کہانی تو آرڈینری ہوتی تھی اور کلیشے ہوتی تھی, لیکن میوزک اس کو لے جاتا تھا. لیکن جو ہی میوزک نیچے آیا اور ایک اور کلچر چلا گیا اس کے اوپر, تو اس میں سب سے بڑا وہ ہے, سب سے بڑا مشرقی پاکستان کا الگ ہونا جو تھا نا, وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو بنگال کا آپ کو فیلنگز مل رہی تھیں, یا تجربہ مل رہا تھا, یا جو انٹلیکچوئل وہ مل رہی تھی, اور اسکول آف تھاٹ آپ کو پتہ ہے, اور فنون لطیفہ میں تو بنگال کا بڑا اہم رول ہے, میوزک سے لے کر پینٹنگ تک, اور وہ سارا بیچ میں سے مائنس ہو گیا. تو نتیجہ پھر ایک پنجاب رہ گیا. تو پنجاب کا لاؤڈ کلچر جو تھا اس نے آہستہ آہستہ سینما کو لے ڈوبا. اصغر صاحب, فلم, تھیٹر اور ٹیلی ویژن, یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو آج کل آپ پڑھا رہے ہیں. بہت کم جگہوں پہ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ پڑھائی جا رہی ہیں. غالباً پاکستان میں بھی بہت زیادہ جگہوں پہ نہیں پڑھائی جا رہی ہوں گی. تو یہ فلم, تھیٹر اور ٹیلی ویژن جو پاکستان میں آپ نے اس سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں, بچوں کی دلچسپیاں ہیں, ان سب چیزوں میں آتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا روزگار کے مسائل ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب فلم انڈسٹری نہ ہو تو فلم پڑھائی جانی چاہیے, کیونکہ کسی نے تو ٹیک اوور کرنا ہے. تو وہ جو گیپ بنا ہوا ہے, اس گیپ کو ایجوکیشن نے فل کرنا ہے. اب بڑی دلچسپ بات ہے, میں 4-5 سال سے ہیڈ کر رہا ہوں اس شعبے کو, تو میں ایوری ایئر دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ اچھا ٹیلنٹ آ رہا ہے اور زیادہ لوگ
اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میدان خالی پڑا ہوا ہے. اب وہ سیکھ کے جب جاتے ہیں تو جگہ تو موجود ہے, فائنینسر کی ضرورت ہے, تو وہ فائنینسر کو اٹریکٹ خود کرنا ہے انہوں نے. ابھی انہوں نے جتنی اچھی فلمیں بنائی ہیں, اور وہ جو فلم فیسٹیولز ہمارے ہوتے ہیں, چلڈرن فلم فیسٹیول ہے یا دوسرے فلم فیسٹیولز ہیں, اس میں ہماری فلمیں جاتی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایوارڈ لے کے آتی ہیں. تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے بچوں کو کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. تو اچھا تھیٹر بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. جو اچھا تھیٹر آپ کے یہاں ہو رہا ہے, جو ایک میننگ فل تھیٹر ہو رہا ہے, جس کی کئی قسمیں ہیں آپ کے ہاں, تاریخی تھیٹر ہے, میتھولوجیکل تھیٹر ہے, ڈومیسٹک ہے, فکشن اورینٹڈ ہے, ہر طرح کا ہے, ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. تو اب آہستہ آہستہ بچے جب یہاں سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تھیٹر تو ایک بڑی دنیا ہے, تو اسکائی از دا لمٹ, کہ اس میں تو ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر آپ کو اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کو سمجھنے لگے, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تھیٹر سیکھنا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فلم سیکھنا چاہتے ہیں. ٹیلی ویژن تو ٹھیک ہے, ایک پریکٹسنگ گراؤنڈ ہے, تو وہ لوگ جب پڑھ کے جاتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی جاب تو مل ہی جاتا ہے. لیکن اکثر بچے کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جاب کے لیے پڑھنے نہیں آئے, ہم آئے ہیں کہ ہم فلم میکر بنے, ہم ڈائریکٹر بنے, ہم تھیٹر رائٹر بنے, اور تھیٹر ڈائریکٹر بنے, اور تھیٹر ایکٹر بنے. جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر نوکری نہیں آتی, پھر جاب نہیں آتا, پھر تو آپ کا ٹیلنٹ ہے, اس کا استعمال کوئی نہ کوئی تو کرے گا. تو اس لیے ہم بہت سکسیسفل ہیں اس میں. اچھا اصغر صاحب, ایک تو ٹی وی سیریلز ہیں, جو آپ نے بہت ٹی وی سیریلز لکھے, لیکن ایک ڈرامہ وہ ہے جو اسٹیج کیا جاتا ہے, اسٹیج پہ کھیلا جاتا ہے. تو اسٹیج پہ کھیلے جانے والے جو ڈرامے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے لکھی, کیا پاکستان میں کھیلے گئے؟ حالانکہ پاکستان میں عمر شریف اور اس طرح کے بہت نام ہیں جنہوں نے اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ کھیلے ہیں, اس طرح کے ڈرامے کیے. ایکچولی جو آپ ذکر کر رہے ہیں, جو یہاں پسند بھی کیے گئے, وہ تھا بیسیکلی کامیڈی تھیٹر تھا. اور کامیڈی تھیٹر ایک زمانے میں ہمارا بہت اچھا تھا, کہ اس میں بہت اچھے آرٹسٹ تھے, اور وہ خود لکھتے تھے, وہ خود پرفارم کرتے تھے, اور اس کی ٹائمنگ بہت اعلیٰ ہوتی تھی, اور جو بھی کامیڈی کے بیسک رولز ہیں وہ ان پہ پورے اترتے تھے. لیکن اس سے پہلے کا جو ہمارا دور ہے, امتیاز علی تاج کا دور ہے, ہمارا کمال احمد رضوی کا زمانہ ہے, نہیں اس کا حمید کشمیری ہے, اور لوگ ہیں, تو عطر شاہ خان ہے, نعیم طاہر ہیں, ہمارے انور سجاد ہیں, ان لوگوں نے تھیٹر لکھا, سرمد صاحبائی نے لکھا, انہوں نے پرفارم کیا. لیکن وہ روایت آگے نہ چل سکی, اور اس کی جگہ لے لی عمر شریف کے پلے نے, یا یہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ یہ ایک طرح سے پبلک کو, آڈینس کو انٹرٹین کرتے تھے. دے ور انٹرٹینرز. اچھا, یہ ون مین شو بھی کرتے تھے, اور ون مین شو میں ان کا جواب نہیں تھا ان سب لوگوں کا. لیکن کب تک, آخر تھیٹر تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کے ڈفرینٹ سکولز ہیں اور ڈفرینٹ اس کی فارمز ہیں, تو ان فارمز کو ڈیولپ نہ کیا جا سکا. اس لیے اب جو ہم تھیٹر پڑھا رہے ہیں تو ہم تو ڈفرینٹ فارمز پڑھا رہے ہیں. یعنی اب تو آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیج کے اوپر سیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایکٹر کافی ہے, ایک ایکٹر ہی پورا اسکرپٹ بولتا ہے اور پورے اسکرپٹ کو وہ لے کے چلتا ہے. تو پوری دنیا میں ایران میں گیا ہوں, یو کے گیا ہوں, تو وہاں پر بھی تھیٹر کی بہت بڑی روایت ہے. تو تھیٹر کی تو لینگویج ہی اور ہے نا. تو اس وجہ سے کراچی میں ضیاء محی الدین تھیٹر کو پڑھا رہے ہیں, اور وہ تھیٹر پرفارم کرا رہے ہیں, وہاں پر نئے سے نیا اسکرپٹ آ رہا ہے. تو وہ ایک طرح سے ادھر میں اس دفعہ کوشش کر رہا ہوں کہ 2 اسکرپٹس میں نے ڈیولپ کیے ہیں, کچھ ایڈیپٹیشنز ہیں, تاکہ ہمارا کلکتہ سے بھی رابطہ ہے, ظہیر انور سے, تو ہمیں نئے تھاٹس, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب اپنی ایک تھیٹر کا, بیچ میں ایک گیپ آ گیا ہے, اس کو کسی طرح ہم تھیٹر کے بچوں کو لے کے آئیں. جی اصغر صاحب, تھیٹر کا, ٹی وی سیریلز کا آپ نہایت ہی پاکستان کا بہت مقبول نام ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے شروع تو شاعری سے کیا تھا نا اپنے آپ کو, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کی شاعری کہیں پیچھے چلی گئی؟ جی ہاں, بالکل پیچھے رہی. اور جو تو میرا قاری تھا نظم کا, اس کو تو کہیں نہ کہیں رسالوں میں شاعری ملتی رہی,
لیکن جو ایک ہوتا ہے، ایک آپ کا پیشن ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، تو وہ تو نہ رہا. لیکن ابھی بھی میرا مجموعہ ہے، تو وہ تو میری یعنی ایسوسیشن یا رومانس اپنی شاعری کے ساتھ جو ہے وہ میرا ذاتی ہے، وہ تو چل رہا ہے، اور اس میں قاری بھی شامل ہے. تو لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ دوسرے میڈیم کو استعمال کرتے ہیں تو وہ میڈیم کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہ میڈیم بھی اپنی پوزیشن دیتا ہے آپ کو کہ بھئی میں پوزیسو ہوں اباؤٹ یور سیلف، تو وہ پوزیشن اس کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ کے جتنے میڈیم ہیں استعمال کرنے چاہیے. پوئٹری کو اپنا اس کا میڈیم ہے، اور تھیٹر اپنا میڈیم ہے، فلم اپنا میڈیم ہے. یہ تو میڈیمز ہیں، یوز کرنا چاہیے. فلم، تھیٹر، شاعری، یہ سب چیزیں تو ہیں. اصغر صاحب، بحیثیت نقاد آپ کے مضامین ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کی نثر جو ہے وہ تنقیدی کم تخلیقی کچھ زیادہ لگتی ہے. کیا اس کی وجہ یہی سمجھیں کہ آپ نے اتنے سارے یہ جو سیریلز لکھے ہیں اس کا کچھ اثر آپ کی تنقید میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ میں خود کو نقاد اس طرح سے کہہ نہیں پاتا، کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ نقاد کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے، اور اس کو اپنے آرگومنٹ کو میں تو ڈرامہ بھی پیدا کر دیتا ہوں اس کے اندر، مضمون کے اندر. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ کہیں کہیں کوئی بات اور رو اس میں آ جاتی ہے، اور کبھی کوئی اور میموری آ جاتی ہے اس کے اندر، تو وہ اس کے اندر پیکج میں آ جاتی ہے، تو وہ ذرا سا سننے والے کے لیے ایک مختلف ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو میں کلیم بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں کہ جی میں ایک نقاد ہوں تو مجھے یہ ہے میرا کلیم. نہیں، میں نہیں سمجھتا. لیکن جو انڈرسٹینڈنگ لٹریچر کی آپ کے پاس ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جو روٹس ہیں لٹریچر کی، ان روٹس کا تعلق ان تمام شعبوں سے ہے جن میں پریکٹس کر رہا ہوں. فلم کو بغیر تاریخ کے آپ نہیں سمجھ سکتے، تھیٹر کو بغیر ہسٹری کے آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح لٹریچر کو آپ نہیں سمجھ سکتے. تو جب سب کے روٹس وہی ہیں، کلچرل روٹس اور پولیٹیکل موٹیویشن جو ہے وہ تو سیم ہے، تو لٹریچر ہو یا یہ میڈیم ہو. سو ایز اے کریٹک اور ایز اے آرٹ کریٹک میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جڑیں کہیں ایک جگہ جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہی تو وہ جگہ ہے. میں نقاد اسے مانتا ہوں جو نئی انٹرپریٹیشن دے، نیا سوال اٹھائے. اگر آپ نے جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کو ارینج کر دینا ہے، ان کو اکٹھا کر دینا ہے، ان کا ایک سنتھسس بنا دینا ہے، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. بات تو وہاں آتی ہے جو ہمارے بڑے نقاد تھے، وہ تو یہی کام کرتے تھے نا کہ وہ انٹرپریٹ کرتے تھے، اور ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشنز آتی تھیں، اور ایک سے زیادہ سوالات اٹھاتے تھے. بھلے وہ سوال صحیح ہوں، وہ غلط ہوں، پر سوال تو سوال ہے نا. جی بالکل. تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرا رول اگر ہے تو وہ یہ ہے. جی ہاں، یہ بہت عمدہ بات کی آپ نے کہ وہ نقاد کا کام سوال اٹھانا بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں حسن عسکری نے اٹھائے بہت سارے سوال، اور پھر حسن عسکری کے بعد مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر کہ حسن عسکری کے بعد اسی لیے ہمارے پاس بہت عمدہ نقاد بھی پیدا ہوئے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے حسن عسکری سے سیکھی بھی. یہ سب چیزیں. اصغر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اردو پارٹیشن کے بعد ایک طرح سے، پارٹیشن کی وجہ سے ایک طرح سے مسلمانوں کی یا پاکستان کی زبان سمجھی جانے لگی، جبکہ زبانیں کسی ایک ملک کی یا کسی ایک طبقے کی، مذہب کی نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اردو کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو پاکستان بنا، اردو پاکستان چلی گئی ایک طرح سے، اور اس کا نقصان ہندوستان میں بولی جانے والی اردو یا ہندوستانی اردو کو ہوا. تو پاکستان میں اس وقت اردو کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ 2-3 سوال آپ نے اکٹھے کیے. پہلی بات تو میں جواب دوں گا کہ جو بے احتیاطی ہوئی کسی سے بھی ہوئی پولیٹیکل سطح پر، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ زبان کا مذہب نہیں ہوتا، زبان کی زمین ہوتی ہے جہاں سے وہ پھوٹتی ہے. اور اردو کے بارے میں تو ریختہ سے لے کر جو کانسیپٹس آئے میں اس میں نہیں جانا چاہتا. موٹی سی بات ہے کہ یہ تو تہذیب میں رنگی ہوئی ایک زبان ہے، اور زبان خالی الفاظ نہیں ہوتے، وہ تو ایک پورا کلچرل میٹافر ہوتا ہے.
وہ تو ایک پورا کلچرل میلیو ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے موجود. وہ چاہے کلچرل میلیو جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کے زمانے کا ہو یا میر تقی میر کے زمانے کا ہو, وہ تو تھا. اب اس زبان کو تو پھوٹنے اور پھلنے کے لیے اب کبیر جب کہتا ہے کہ ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندھے موئے, ایک دن ایسا ہے میں روندھوں گا تو کیا ہے, یہ اردو نہیں ہے, یہ اردو ریختہ کی شکل ہے جو سمجھ میں بھی آ رہی ہے. اور خود حالی نے جب یہ لکھ دیا کہ عربی اور فارسی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ہندی بھاشا کا اثر اردو کے اندر امپورٹنٹ ہے. اور ہندوستانی غزل تو نام ہی اسی بات کا ہے کہ وہ اسی جگہ پھلی پھولی, وہ کسی ایسے علاقے میں نہیں پھلی پھولی. اور چل کہیں بھی پھلے پھولے مگر بنیادی جو اس کے رس ہے وہ رس تو کامن ہے, کہیں سے بھی آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان کو ایستھیٹیکلی اون کرنا چاہیے کہ یہ فن ہے. لینگویج از این آرٹ, کہ جس آرٹ کے طریقے سے یہ ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ تو سب کا ہے, کامن لیگیسی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں 2-3 بڑے مسائل ہیں جو آپ کے ہاں بھی ہوں گے اور ہر جگہ ہوں گے. وہ یہ ہیں کہ رابطے کی زبان انگریزی ہے, روزگار کی زبان بھی انگریزی ہو گئی دھیرے دھیرے. تو جب ہو گئی تو اردو بھلے بولی جائے, بھلے پڑھی جائے, بھلے سب کچھ ہو, لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے اس کی چونکہ ضرورت انگریزی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس سے الگ ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. لیکن ایک اور تجربہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں ڈان اخبار ہے انگریزی کا, انہوں نے ایک چینل شروع کیا انگریزی کا, 2 مہینے نہیں چلا سکے. حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ نئی نسل وہ انگریزی بولتی ہے, انگریزی سمجھتی ہے, انگریزی لکھتی ہے, وہ چینل نہیں چلا سکے, وہ اردو ہونا پڑا. اچھی بات ہے. جیو نہیں, ڈان اردو میں آ گیا, انگریزی ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے دیکھا ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, کوئی سن ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو پڑھی بھی جا رہی ہے, سنی بھی جا رہی ہے, بولی بھی جا رہی ہے. اب جو سارا مسئلہ ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن کا ہے, سارا مسئلہ روزگار کا ہے کہ اردو کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ خالی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو روزگار اچھا نہیں ملے گا, لہٰذا انگریزی میں آپ علوم حاصل کرو. تو یہ بھی بری بات نہیں ہے, آپ کے یہاں بھی انگریزی میں علوم ہے تو اس سے ہندی تو نہیں ماری گئی, اس سے بنگالی تو نہیں ختم ہو گئی. تو یہ نہیں ہوتا. آپ روزگار کے لیے جو مرضی کریں, لیکن جو آپ کے تجربے کی زبان ہے, جو آپ کی بول چال کی زبان ہے, جو آپ کے پڑھنے کی زبان ہے. اخبار ہمارے 100% اردو میں پڑھے جاتے ہیں. جو انگریزی کے اخبار ہیں ہمارے 2 یا 3, ان کی جو ریڈرشپ ہے وہ بہت محدود ہے, ایک بہت کلاس ہے جو اس کو پڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اردو تو موجود ہے, اس کی ضرورت موجود ہے, صرف جو خامی ہے وہ اس نسل کی خامی ہے جس کو بتایا نہیں جا رہا کہ ملٹی لنگول سوسائٹیز ہوتی ہیں, بائی لنگول سوسائٹیز ہوتی ہیں اور وہ سروائیو بھی کرتی ہیں. تو اس پہ ایمفیسس ہونا ضروری ہے کہ بچے کو آپ رسالہ کہانی اپنی زبان میں پڑھائیں. تو یہ سب مسائل زبان کے ساتھ جو پیش آتے ہیں, جو درپیش ہیں, ساری دنیا میں ہیں, اور خاص طور سے انگریزی کی ایک جو یلغار ہے جو ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں بھی ہے کہ باقی زبانیں یہ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو خطرہ ہے. اور پاکستان میں بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ پاکستان کے جو اخبارات ہیں ان کا سرکولیشن کس طرح کا ہے, اور پاکستان کے جو چینلز ہیں وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ زبانیں جو ہیں ان کا اپنا ایک رس ہے. تو یہ سب چیزیں کسی بھی زبان کے لیے بہت ضروری ہیں, اور زبانیں اسی سے زندہ بھی رہتی ہیں. اصغر ندیم سید صاحب, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ نے اس قدر کام کیا ہے ڈرامے سے لے کے شاعری تک اور شاعری سے لے کے تنقید تک کہ بہت لمبا ایک وقت چاہیے ہم کو کہ اس سب کو سمیٹ سکیں. اتنا وقت ابھی فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے. پھر انشاءاللہ جب آپ ہندوستان تشریف لائیں گے تو پھر آپ سے گفتگو رہے گی, اور اسی سلسلے کو یہیں سے ہم شروع کریں گے اور یہیں سے پھر آگے بڑھائیں گے. آپ ریختہ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ریختہ کا کہ مجھے دعوت دی, اور میں نے دیکھی آپ کی ویب سائٹ,
بہت متاثر ہوا اور میرے پاس کچھ تجاویز تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، تو انشاءاللہ جہاں میری ضرورت ہوگی میں ریختہ کے لیے حاضر ہوں۔ بالکل، آپ سے ہمیشہ ہمیں یہ امید ہے کہ تعاون ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، اسغر ندیم سید کے ساتھ آج مختصر گفتگو رہی، اور پھر ان سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارے اسٹوڈیو آئے ہیں، ایک ہمارا رشتہ آپس میں بن گیا ہے۔ جب یہ ہندوستان آتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ہندوستان بلائیں، اور جب یہ یہاں آئیں گے تو اسی سلسلے کو پھر آگے بڑھایا جائے گا، اور مزید باتیں ہم بھی ان سے سیکھیں گے اور وہی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔